भाई बहुत प्यास लग रही है, गर्म से हालत ख़राब हुई है, ठंडा पीने का बहुत मन हो रहा है, ठंडा पिएंगे। रज़ा भाई बहुत टाइट है, खोल के दो। नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, 2 मिनट का काम है। क्या खुला? अरे भाई खोला क्या खुला? क्या बात कर खुला रहे ही हैं? नहीं, टेस्ट करके देखो ना। तो बोलो भाई, खुल रहा ही नहीं ना वो। फिर बन ये क्या कर अरे रहा है? यार, अभी भी खुला, जब से खुल ही नहीं रहा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पहले वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज है आशूरा और अभी बज रहे सुबह के दोपहर के 12:30। अभी नमाज का टाइम हुआ और अभी यहाँ पे जुलूस भी जाता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं क्लिप्स डाल देता हूँ क्योंकि अभी नमाज का वक्त हो रहा है, तो मैं वहाँ जाके दिखा नहीं सकता हूँ। मैं क्लिप्स डाल देता हूँ। उसके बाद में शाम में दोपहर में 3 बजे जे से जो है वो जुलूस जाएगा, तो वो भी मैं कवर करूँगा और वो भी मैं वीडियो डाल दूँगा। तो बने रहिए वीडियो में, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और आज आखिरी वाज है, तो बयान का भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। मैं मोहल्ले के अंदर बच्चे लोग ने शरबत बनाए माशाल्लाह। अरे गोला भाई इधर आओ भैया भाई कर दिए। हाँ निकल ला भाई भूत मारूंगा साले। तो भाई लोग, अभी आपको मैं बताता हूँ, जो जे से जुलूस जाता है उसका थोड़ा सा शॉर्ट्स, थोड़ा वीडियो लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ जे की तरफ, मिलता हूँ मैं आप लोगों से आगे। सिलसिला हम रहे ये सभी ले दुनिया बात रहे ऐले अज़ा, ये सभी ले दुनिया बात रहे ऐले अज़ा। और घर घर पे नजर आए अलम गाजी का, ये अलम पूछा रहे, ये अलम गाड़ी रहे, हम रहे। हारी रहे हम रहे, ये आज़ादारी शम्मा से चम्मा जले।
देकर बड़ी बर्बरियत सफाकी के साथ नवासे रसूल को शहीद कर दिया। अल्लाह सैयदना हजरत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र पाक पर रूह पाक पर हजारों रहमतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह उनके कातिलों पर लानत बरसाए। अल्लाह को रहमत से दूर कर दे। करबला के मैदान में वो वाहिद गवाह, ऐनी गवाह, चश्मदीद गवाह कौन मौजूद था? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे लख्ते जिगर सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। ये बच्चे नहीं थे, ये जवान थे, ये शादीशुदा थे, मगर बीमार थे। उन्होंने मंजर देखा, कौन तलवार चला रहा है, कौन तीर चला रहा है, कौन आग लगा रहा है खेलों में खतों को जलाने के लिए। सारी कार्रवाई अपनी आंखों से देखी और जब जंग के खात्मे के बाद काफिला चला, अल्लामा तरसी लिखते हैं अपनी किताब में, लम्मा आता अली इब्न हुसैन, जब हजरत अली हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन आए बिनिस्बती औरतों के पास बिलकूफा कूफे, तो क्या देखा? यंतदिकना, वो औरतें नौहा पढ़ रही हैं, मरसिये पढ़ रही हैं। मरसिया और नौहा किसे कहते हैं? किसी के मरने के बाद उसके औसाफ कमालात को बयान करके रोना, अशआर में बयान करना या ज़बानी बयान करना, इसको नौहा कहते हैं। और नौहा करने से, नौहा सुनने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था, लानत है नौहा पढ़ने वाले पर और नौहा सुनने वाले पर। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से मना फरमाया था, ला तुदीनी अलैया नाइहा, मेरी वफात के बाद नौहे न पढ़ना। तो क्या देखा? यंतदिकना, वो नौहा पढ़ रही। मुशक्किलातुल जुयूब, गरेबान फटे हुए हैं, मातम कर रही है बैल, वक़ियानु माहुम, और खाली औरतें नहीं है, मर्द भी उनके साथ है। तो देखा और देखने के बाद फरमाया, बिसौतिन ज़हीन, बड़ी मध्यम आवाज में, कमजोर आवाज में, वक़द तहम्मुल इल्ला, बीमारी की वजह से इतने कमजोर के ठीक से आवाज भी नहीं थी। क्या कहा? अयनूफूना वयबकूना वमन क़तलना गैरहुम, ये नौहे पढ़ रहे हैं, ये रो रहे हैं, इनके अलावा हम लोगों को कत्ल किसने किया है? मेरे भाई हो, मेरे अजीज हो, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बड़ी मखलूमाना, लेकिन मुहर्रम की अज़मत, मुहर्रम का मकाम, मुहर्रम की फजीलत, मुहर्रम की खुर्मत खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। शहादत हुसैन की वजह से बोलो नहीं है, मुहर्रम की आज़मत रोज़े अव्वल से है,
قرآن پہلے نازل ہوا، واقعہ کربلا بعد میں پیش آیا۔ اللہ نے پہلے کہا منہا اربعۃ حرم، اللہ کے نبی نے پہلے کہا شہر اللہ المحرم، روز اول سے اس کی علامت ہے۔ مگر پروپیگنڈا اتنا کیا گیا، ذہن و دماغ میں ایسا رچا دیا گیا، بسا دیا گیا، دماغوں میں بٹھا دیا گیا کہ سارے امت کا بڑا طبقہ یہی سمجھتا ہے محرم کی ساری فضیلت کی بنیاد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ نتیجہ کیا ہے؟ بمبئی آئے ہیں کام کرنے کے لیے، روزگار کے لیے مزدوری کرنے آئے ہیں، کارخانے میں کام کر رہے ہیں، دکانوں پہ کام کر رہے ہیں۔ محرم کا مہینہ آیا، ان کو چھٹی چاہیے، گھر جائیں گے، وطن جائیں گے، کیوں جاؤ گے؟ تو محرم منانے جائیں گے۔ کیوں محرم؟ کیا محرم میں مناؤ گے؟ ڈھول بجائیں گے، تاشے بجائیں گے، تالیے رکھیں گے، نوحے پڑھیں گے، مرثیے پڑھ۔ یہ بات میں اپنے بھائیوں کی اہل سنت و جماعت کی کر رہا ہوں۔ آپ ہمارے مخاطب کیا ایسا نہیں ہے؟ ارے ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب جو کرنے جا رہے ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور عقیدت میں کرنے جا رہے ہیں، مگر بے خبر ہے، جاہل ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کیا ہے؟ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان کے کردار کو اپنانا ہے، ان کے تعلیمات، ان کے اصول، ان کے ضابطوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ محبت ویسی ہی ہے کیسی؟ جیسے مکے کے مشرکین کو محبت تھی کس سے؟ بولو، ابراہیم علیہ السلام۔ کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے۔ مگر کرتے کیا تھے وہ؟ ابراہیم کے محبت کے دعوے دار تھے، مگر کرتے کیا تھے؟ وہ خانہ کعبہ، وہ بیت اللہ جن کو بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اس میں 360 بت رکھ دیے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ ہر ضرورت کا خدا تھا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا یہ مطلب بت پرستی ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بت بنانا تھا، بت رکھنا تھا، بتوں کی پوجا کرنا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان کی پوری قوم بت پرستی کرتی تھی۔ اپنے والد کو ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی تھی نہیں کی تھی؟ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں ابا جان، جو نہ سنے، نہ دیکھے، نہ آپ کے کسی کام آئے؟ جس طریقے سے وہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، مگر محبت کے دعوے دار تھے، ایسے یہ جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں، تالیے داری، ڈھول، تاشے، لوحہ، مرثیہ، رسومات، ان کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بالکل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیم کیا ہے پتہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لفظ دیگر، نور نظر، بیٹی، پیاری بیٹی جو میدان کربلا میں موجود تھی اپنے والد کے ساتھ، ان کا نام ہے فاطمہ بنت حسین۔ کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جب کسی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے، صدمہ پہنچے، کسی کی شہادت ہو جائے یا وفات ہو جائے، تو فرمایا وہ صبر کرے اور کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کہاں اگر چاہے جتنا زمانہ گزر گیا ہو، جب جب وہ صدمہ یاد آئے، جب جب وہ تکلیف یاد آئے،
جب بھی وہ حادثہ یاد آئے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جتنا ثواب اس کو پہلے دن ملا تھا انا للہ پڑھنے پر، اتنا ہی ثواب اس دن بھی ملے گا، چاہے 50 سال کے بعد غم کو یاد آنے پر انا للہ پڑھ لے۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیم۔ اور پتہ ہے آپ کو اس قدر دل کے اندر یہ چیز بسی ہوئی ہے، مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھی خاتون حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں افسوس کر رہی، کیا کہے گا اس سال ہم مدینے میں ہیں، ارے اس کی اچھی کیا بات ہے مدینے پہنچ گئے۔ دل کا عالم عجیب ہوتا ہے جب مدینہ قریب ہوتا ہے، جو مدینے پہنچ گیا اسلم وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ مدینے میں جینا سعادت، مرنا سعادت ہے۔ مدینے سے جو آ جائیں یہ قسمت اور ہے ان کی، وہیں مر جانے والوں کا مقدر اور ہوتا ہے۔ مگر وہ بیچاری غریب کیا کہہ رہی ہے؟ لگتا اس سال محرم میں اپنے گھر پہنچ نہیں پائیں، اب کی مرتبہ محرم منا نہیں پائیں۔ یہ کیا سچے دل سے کہہ رہی ہے، محبت میں کہہ رہی ہے، عقیدت میں کہہ رہی ہے۔ مگر یاد رکھو، چاہے جتنا پیسہ خرچ کر دو، چاہے جتنی محنت کر لو، چاہے جتنا اونچا کام کر لو، لیکن وہ کام اللہ کے وہاں قبول نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اوپر مار دیا جائے گا جب تک کہ اس میں دو باتیں نہ پائی جائیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر آپ بڑے قیمتی یعنی 1000 کا نوٹ، 2000 کے نوٹ کو لفافہ بنائیں اور ڈاک میں ڈالیں تو پہنچ جائے گا خط آپ کا۔ معمولی کاغذ ہے وہ چلا جانا کیوں؟ اس پر مہر لگی ہوئی ہے۔ لہذا جس عمل پر مہر نہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کوئی بھی عمل ہو اللہ کے وہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ پڑھے لکھے ہو، صحیح عقیدہ ہو، دیندار ہو، تحقیق گزار ہو، اچھے کام کرنے والے ہو، دین کا کام کرنے والے ہو، سب مبتلا، A to Z سب مبتلا۔ محرم میں یہ بدعت ہوتی ہے، یہ کون سی بدعت ہے؟ یہ سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا آج عاشورے کا دن تھا، بمبئی کی دکانیں کھلی ہوئی تھی یا بند تھی؟ بولو، کاروبار کھلا ہوا تھا بند تھا؟ اچھا کتنا بند تھا؟ کتنا بند تھا؟ سبھی کا بند، کاروبار بند، دکانیں بند۔ کیوں بند کیا آپ نے؟ نماز تو سب پڑھتے نہیں، روزہ سب رکھتے نہیں، زکات سب دیتے نہیں، حج سب کرتے نہیں، مگر دکان بند کرنے میں سب شریک، کاروبار بند کرنے میں سب شریک۔ ایسا لگتا ہے عاشورے کے دن دکان بند کرنے کا، کاروبار بند رکھنے کا اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ غلط ہے اور 100% غلط ہے۔ کاروبار کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال روزی کمانا فرائض میں خلل پیدا نہ ہونے پائے، یہ فرض ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اگر عبادت مبارک دن میں کی جائے، کاروبار اگر مبارک دن میں کیا جائے تو کاروبار میں بہت گھاٹا ہوگا، ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ عشرے کا دن کیا ہے؟ مبارک ہے، غیر مبارک تو بہت برکت والا ہے، برکت کی طلب بھی ہے،
برکت کی تلاش بھی ہے، تمنا بھی ہے، مگر غلط نمبر ڈائل کر رہے ہو۔ جو سب سے برکت کا دن تھا، اس دن اگر تم کماتے، اپنی دکان لگاتے، اگر سودا بیچتے تو اللہ کے نبی کی فرمان پر عمل ہوتا اور اللہ تمہارے تھوڑے میں بہت برکت دیتا۔ ارے دیتا نہیں دیتا؟ بولو۔ کاروبار کرنا اسلام میں کبھی بھی منع نہیں ہے، نہ عید کے دن، نہ بقرعید کے دن، نہ الوداع کے دن، نہ عاشورے کے دن۔ کاروبار کرنا اسلام میں ہر ہفتے میں منع ہے، ہر ہفتے میں منع ہے، حرام ہے، حرام۔ اور وہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن پورا حرام نہیں ہے، پورے جمعے کے دن جمعے کی اذان سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک بیچنا حرام، خریدنا حرام۔ یہ ایسا فتویٰ ہے جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ یہ احکم الحاکمین کا، رزاق کا، رب العزت والجلال کا آرڈر ہے۔ ڈی ایم صاحب کا اگر آرڈر ہے تو ہم مانیں گے۔ پوچھئے اللہ سے بڑا بھی کوئی حاکم ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین؟ اللہ تمام حاکموں میں بڑا حاکم ہے۔ اللہ کا آرڈر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان کہی جائے، اللہ کے ذکر کو، نماز کے لیے، خطبے کو سننے کے لیے دوڑو۔ دوڑنا مراد نہیں ہے، اہتمام کرو۔ آپ کوئی کام نہ کرو جمعے کی تیاری کے علاوہ۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ فَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا بند کر دو۔ ہے خریدنا بھی منع، مگر خدا میرا بیچنا بند کر دو، اس لیے جب بیچنا بند ہو جائے گا تو خریداری بھی بند ہو جائے گی۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کب تک بند کرو؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ وَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ اگر روزی تلاش کرو گے جمعے کے دن میں نماز کے بعد تو اللہ برکتیں دے گا۔ نہ نبی کا حکم ہے، نہ صحابہ کا حکم ہے، نہ حضرت علی کا حکم ہے، نہ حضرت امام جعفر صادق کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے پتہ ہے؟ آپ کو خبر نہیں۔ کس کا حکم ہے؟ ایک ظالم جابر، صحابہ کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، رافضی، محب الدولہ، یہ بغداد کا وزیر تھا۔ 352 ہجری میں اس نے آرڈر دیا کہ عاشورے کے دن کاروبار بند رکھا جائے، روٹیاں نہ پکائی جائیں، کالے کپڑے پہنے جائیں، عورتیں سر کے بال کھولے، بڑے و ماتم کیا جائے، اور مسجدوں پر صحابہ کرام کا نام لکھ کر گالیاں لکھی ہے۔ 352 ہجری میں مسلمانوں کس کے حکم پر عمل کر رہے ہو تم؟ مگر ہمیں پتا ہے یہ سب بے خبری میں ہو رہا، ہمیں علم نہیں تھا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ بھائی۔ ارے ہاتھ اٹھاؤ، کیا ارادہ؟ کریں گے، بند کریں گے؟ نہیں بند کریں گے۔ کیوں؟ کل ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، ہم نے تو اس نیت سے نہیں، اس نیت سے کیا ہو نہ کیا ہو۔ مشابہت تو لازم آ رہی ہے دشمنان صحابہ کے ساتھ۔ ارے ہے نہیں؟ بولو۔ اور اللہ کے نبی کا فتویٰ کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہے۔
کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ حضرت صدیق اکبر کے پیر میں لگایا تھا، غار میں جب سانپ نے کاٹ لیا تھا تو فوراً زہر کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، حضور پاک علیہ السلام نے بلایا اور اپنا لعاب مبارک آنکھوں میں لگایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں پھر کبھی نہیں دکھی۔ کنویں کا پانی کھاری تھا، کڑوا اور نمکین تھا، حضور پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈال دیا تو وہ میٹھا اور شیریں بن گیا۔ یہ لعاب ہے، یہ پہلی غذا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ میں گئی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فاطمہ زہرا سے کہا سر مونڈو اس بچے کا اور پھر بال کو وزن کرو، چاندی سے تولو اور وہ چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ حضور پاک علیہ السلام نے خود نام رکھا اور خود ہی عقیقہ 7ویں دن فرمایا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کاندھے پر بٹھایا، نماز کی حالت میں پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت فرمائی اور فرمایا، کیا فرمایا؟ محبت فرمائی، محبت کرنے والوں کو دعا دی ہے اللہ کے نبی نے۔ کیا کہا؟ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّ أُحِبُّهُمَا، اور اے اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے قیامت تک اے اللہ اس سے بھی محبت فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، نبی کی دعا کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ہر مسلمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، جو محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں، منافق۔ اڑے جائیں گے، پہلے بولو جنت میں اڑے کتنے ہوں گے؟ کوئی ہوگا؟ سب تو جوان ہو۔ ایک خاتون آئی، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے رشتے میں کھانا رکھتی تھی، انہوں نے کہا حضور دعا کر دی ہے جنت میں چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی گالو پتہ، تو آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو جنت میں جو جائے گا وہ جوان بنا کر داخل کیا جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھی عمر میں نہیں ہوگا۔ تو جنت میں جب سب جوان ہوں گے تو انبیاء بھی ہوں گے۔ ارے انبیاء بھی جوان، صحابہ بھی جوان، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جوان، ابو بکر و عمر بھی جوان، عثمان و علی بھی جوان، تو کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سب کے سردار ہیں؟ بولو، جب جوانوں کے سردار ہیں اور جنت میں سب جوان ہیں تو کیا سب کے سردار ہیں؟ جی نہیں، جوانوں کے سردار ضرور ہیں مگر نبیوں کے سردار نہیں۔ اپنے والد حضرت علی کے سردار نہیں ہیں، خلفائے ثلاثہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق فاروق اعظم کے سردار نہیں ہیں۔ یہ لوگ بھی تو جوان ہوں گے، ان کے سردار ہیں۔ کیسے پتا چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی بناتا خالتی خالہ، جوانوں کے سردار ہوں گے مگر دو خالہ داد لوگوں کے سردار نہیں ہوں گے۔ دو خالہ داد کون؟ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ خالہ داد بھائی ہیں، یہ دونوں جوان تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جوانی میں قتل کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جوانی میں آسمانوں پر اٹھایا
دکھایا گیا یہ جوان ہیں مگر پھر بھی حسن حسین سب کے سردار ہیں مگر ان کے سردار نہیں. کیوں؟ یہ دونوں کیا ہیں؟ ارے بول بھی دو. یہ نبی ہے نبی، اور غیر نبی نبی کا سردار نہیں ہو سکتا. نبی کے افضل کوئی بھی نہیں. یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق تمام مسلمانوں کا ہے. اسی طریقے سے حضرت علی سے بھی یہ سردار نہیں ہوں، وہ تو ان کے والد ہیں، وہ ان سے افضل ہے. اور علی سے افضل حضرت عثمان ہیں، اور عثمان غنی سے افضل بولتے کیوں نہیں؟ فاروق اعظم ہیں، اور فاروق اعظم سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں. یہ بھی جوان ہوں گے مگر ان کے سردار نہیں ہوں گے. جب علی کے سردار نہیں تو جو ان کے افضل ہیں ان کے بھی سردار نہیں. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور پاک علیہ السلام کی محفل مجلس میں، اتنی دیر میں ابو بکر عمر آتے ہوئے نظر آئے. حضور کی نظر پڑی تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی راوی ہیں، آپ نے فرمایا ہادانی، یہ دونوں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سیدہ کہول اہل جنہ، ابو بکر و عمر جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے. خاصاً نبیین، نبی بھی بڑی عمر کے ہوں گے مگر نبیوں کے علاوہ جتنی بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار ہوں گے. اب بڑی عمر کے سردار ہوں گے اور بڑی عمر کا تو جنت میں کوئی بولو ہوگا نہیں. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کیا مطلب؟ حسن اور حسین نوجوانوں کے سردار، ابو بکر و عمر بڑی عمر کے لوگوں کے سردار، اور حالانکہ جنت میں نہ کوئی بڑی عمر کا ہوگا نہ کوئی بوڑھا ہوگا، سب جوان. اس حدیث کا مطلب سمجھیے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضرت حسین جس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس زمانے میں جتنے لوگ جوانی کی حالت میں مرے، اور آج جتنے لوگ جوانی کی حالت میں مریں گے قیامت تک، ان لوگوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہیں. اور جو بڑی عمر میں جن کا انتقال ہوگا، کل ہوا یا آج ہو یا قیامت تک ہوتا رہے گا، اگر یہ جنتی ہیں تو ایسے تمام لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. مگر جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ جو ہے، کیا یہ ان کی جو میں نے باتیں بیان کی کوئی نئی نہیں آپ نے سنی ہو؟ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے اور تابع دین کی خدمت کرنے کی توفیق اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اسی طریقے سے مرحوم محمد عرفان خان مرحوم ہیں، ان کا انتقال ہوا. اسی طریقے سے حاجی شاہد صاحب کا انتقال ہوا، اور اس سے پہلے یوسف صاحب کا انتقال ہوا، اور کتنے اللہ کے بندے دنیا سے جا چکے اور روزانہ جا رہے ہیں، اور ایک روز ہم سب جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور دوسری بات، یہ جلسے کو جو اہتمام ہوتا رہا 10 دن تک، یہ آسان کام نہیں، آپ لوگ سب سمجھدار ہیں. اس میں بڑے اخراجات ہوتے. کل آپ نے حصہ لیا تھا، آج بھی آپ جلدی اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق حصہ لیں. جو حضرات ہیں رضاکار وہ پہنچ جائیں اور جلدی اس کام کو نپٹا لیں تاکہ دعا کی جا سکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.
جتنے ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں، مولانا سید ارشد میاں مدنی ہیں، اور اسی طریقے سے اور دوسرے ہمارے اکابر ہیں، یہ سب قوم ملت کے رہنما ہیں، سب کی صحت کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام علماء اور ملت کے خدام کی عمر میں برکت عطا فرمائے، شعور اور فکر سے عبادت فرمائے۔ اسی طریقے سے ناول کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے یہ کہا کہ وہ رشتوں کی ضرورت ہے، رشتے نہیں آ رہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اولاد کی ماں باپ میں بڑی فکر ہوتی ہے۔ اللہ سب کی فکروں کو دور فرمائے۔ رشتوں کے سلسلے میں قرآن پاک کی ایک سورت ہے، 21-22 پارے میں، اس کا نام ہے سورہ احزاب۔ سورہ احزاب، روزانہ جس گھر میں رشتے کی ضرورت ہو، روزانہ اس گھر میں سورہ احزاب پڑھی جائے بلا ناغہ، انشاءاللہ اس کی برکت سے رشتے آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے لوگ کاروباری ٹینشن میں ہیں، کوئی اولاد کی طرف سے ٹینشن میں ہے، فکروں میں لوگ مبتلا ہے۔ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے ذریعے سے آپ کی ٹینشن ختم ہو جائیں گے، آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے کم درجے کی بیماری ٹینشن ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، روزی کا ذریعہ ہے، کاروبار میں برکت کا ذریعہ ہے، مسائل کے حل ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا قول لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف کا اہتمام کریں۔ جتنا درود شریف پڑھیں گے ٹینشن بھی ختم ہو جائے گا، مغفرت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ مسلسل 10 روز تک اے اللہ تیری توفیق سے بیان ہوا، تیری توفیق سے سنا گیا۔ اے مالک اپنے دربار میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو باتیں ہمیں معلوم ہو گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور دینی احکامات نبی کی سنتیں اے اللہ جو ضروری باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں ان کے معلوم کرنے کا شوق اور جذبہ اور تڑپ ہر ایمان والے کے دل میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ لاعلمی بے خبری کی وجہ سے شریعت سے بھٹک چکے ہیں، صراط مستقیم سے اللہ اتر چکے ہیں۔ اے مالک ان کے دل تیرے قبضے میں ہیں، یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اے اللہ ان سب کو صراط مستقیم کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو نمازی ہیں ان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے۔ اے اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو دین کے داعی ہے اس بستی میں، اے اللہ اس شہر میں اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ یہاں دین کے داعی، دین کے مبلغ پیدا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بچے اور بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہر محال پر کامیابی عطا فرما، اور قوم و ملت کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کو ملازمت کی ضرورت ہے اچھی ملازمت عطا فرما دے۔ جن کا کاروبار خراب ہے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں غیب سے اے اللہ ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ جو قرضے کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں
अल्लाह कर्जे के बोझ से उनको नजात अता फरमा। ऐ मालिक जिनको रिश्तों की जरूरत है गैर से मुनासिब रिश्तों के इंतजामात फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं आसानी के साथ उनको मुकम्मल फरमा दे। ऐ अल्लाह जो शादीशुदा हैं मगर औलाद से महरूम हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जो औलाद वाले हैं औलाद की तरफ से फिक्रमंद हैं अल्लाह उनकी फिक्रों को दूर फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम हम सब के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के अइज़ा अक़रबा की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के दोस्त और अहबाब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा, तलबा की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तमाम मिलने जुलने वालों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह एक उम्मती की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जान की हिफाजत फरमा, माल की हिफाजत फरमा, अकीदे की हिफाजत फरमा, ईमान की हिफाजत फरमा, फिक्रों की हिफाजत फरमा, शुरूर से हिफाजत फरमा, माँ और बहनों की हिफाजत फरमा, जवानों की हिफाजत फरमा, बुजुर्गों की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। दुनिया भर की तमाम मस्जिदों की, मदरसों की, खानकाहों की, कब्रिस्तानों की, मुस्लिम औकात की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क की, हमारे वतन की, हमारे शहर की फिरका परस्तों की शरारत से हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुल्क के बसने वालों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा, प्यार पैदा फरमा, उल्फत पैदा फरमा। और जो लोग यहाँ के बाशिंदों के दिलों में नफरत की आग लगाना चाहते हैं अल्लाह उनके मंसूबों को खाक में मिला दे, उनकी तदबीरों को उन्हीं पर उलट दे, उनके दिमागों को मायूस कर दे। हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा और शुरूर और फिक्र से हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है ये जिनका हम पर हक है, ये जो उम्मीद रखते हैं, जो कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह तुझे खूब पता है, उन सब के नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह वो तमाम खैर और भलाई अता फरमा दे जो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगी है। अल्लाह वो तमाम भलाइयाँ और खूबियाँ हमारे दामन में भर दे जो तेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मांगी है। उन तमाम बुराइयों से, आफात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा जिनसे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता फरमा, उनके मुस्तक़बिल को ताक़नात फरमा, अहलिया को शिफा अता फरमा, मुताल्लिक़ीन को शिफा अता फरमा। अल्लाह मरते वक्त हम सबको परवरदिगार आलम कलमा नसीब फरमा, नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूरानी हाथों से जाने कौसर नसीब फरमा, आपकी शफाअत नसीब फरमा। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। जिस तरह तूने यहाँ जमा होने की तौफीक दी है अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमा दे। अल्लाह अंबिया की, शुहदा की, सुलहा की रफाकत अता फरमा। और जिन लोगों ने अल्लाह इन जलसों का एहतमाम किया है, इसमें किसी भी एतमाद से ताउन किया है, शिरकत की है, दुआएं की हैं, अल्लाह किसी को भी अपनी रहमत से महरूम न फरमा, सबको अपनी रहमतों से नवाज दे। अल्लाह हमारी दुआओं को जो हमने मांगी वो भी अता फरमा। अल्लाह जो खैर नहीं मांग सके अपने फज़ल व करम से वो भी अता फरमा। अल्लाह इन दुआओं को अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मौलाना अनवारुल हक से मिल ले। ये हमारे मौलाना अनवारुल हक साहब, उनका आज आखिरी बयान था, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लाइन लगी है, पूरी लाइन लगी है इनसे मिलने के लिए। पीछे तक के पूरी लाइन है माशाल्लाह से।
अभी इनसे अगले साल डायरेक्ट मुलाकात होगी। मुसाफा करने के लिए पब्लिक देखो भाई। यहाँ से ये मुसाफा करेगा, बहुत लंबा आदमी है। और भाई जो यहाँ पे जो हजरात मौजूद है वो तो चंदे के अंदर ताउन अपना कर लिए, हिस्सा ले लिए, और अगर जिसको ऑनलाइन भी करना है तो ये स्कैनर में लगा रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जो भी अमाउंट है वो आप डाल सकते हो, ताकि अगले साल इससे बेहतर तरीके से बयान का जो इंतज़ाम है वो हो सके। अगले साल एसी भी लगेगा इंशाल्लाह। अगले साल से एसी भी लगने वाला है एसी भी लगने वाला है, गर्मी में आ रहा है। बहुत गर्मी हो रही है। लिए तुमने लिए ये भी लिए माशाल्लाह से। ये आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा मैं। ये व्हाट्सअप कर दो। मेरे फ़ोन की चार्जिंग है, ये चार्जिंग देख सकते हो उतर गई है, तो इसके लिए अली भाई के फ़ोन से रिकॉर्डिंग बाकी है, जितना हो सके उतना। स्टेज खुले तक के ले गए। करीमंगल अली घरा कुछ बोलो तो। क्या बोलना है? ये हमारे करीम भाई आखिरी दिन था, हम लोग क्या हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया, ना। अभी इंशाल्लाह अगले साल। क्या बोलने का? बाबा आज आखिरी दिन है, अब तुम क्या बोलने का जो बोलने का बोलो। क्या बोलने का? एड्रेस ही बताया नहीं अभी, अगले साल के लिए पब्लिक को क्या बोलने का? अगले साल भी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर बयान होगा। और एड्रेस हमारा ये है खड्डे की बाड़ी है, बस यही मुंबई नंबर 9। बस कहाँ भाग रहे? और हमारे बॉस मेरा पैसे ठीक है खाली लोग के लिए मैं भी उठाया हूँ कुर्सी। भाई हमारे अखिल भाई माशाल्लाह 10 दिन 1 साइड 1 मैन शो। प्लीज़ भाई बहुत प्यास लग रही है, गर्म से हालत ख़राब हुई है, ठंडा पीने का बहुत मन हो रहा है, ठंडा पिएंगे। रज़ा भाई बहुत टाइट है, खोल के दो। नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, 2 मिनट का काम है। क्या खुला? अरे भाई खोला क्या खोला? क्या बात कर रहे हो? टेस्ट करके देखो ना। तो बोलो भाई, खुल रहा ही नहीं ना वो। फिर बंद। ये क्या अरे अभी खुला, जब से खुल ही नहीं रहा। अलीगढ़ 70 वैसा है आप टिकट में। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।